12 लाख जो लोग हमारे वहां पर मौजूद हैं, अगर बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया तो ये जो रेमिटेंसेज हम खेल रहे हैं, फिर हम क्या खेलें? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सऊदी अरेबिया की भी बात कर लेते हैं। जी सैदी साहब, आपका कमेंट इसके ऊपर, आज के एडिटोरियल के हवाले से भी जो आपका मरकजी उसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो जरा बताइए, ताकि वो नाजरीन जो है सबको। देखें सेठी साहब, आप हमें बताइए ना कि ये जो इस्लाम को इस्तेमाल करके हमने जो एक पाकिस्तानी कौम बनाने की जो तजर्बागाह बनाई थी 50 साल पहले, उसका हमने हशर देख लिया जब हुकूक नहीं दिए बंगालियों को। हम उस पे अभी भी चिमटे हुए हैं। आपने देखा कि 2015 में जो वाकया हुआ पेशावर का, ये हमारे अपने ही होम ग्रोन लोग थे। तो हम लोग जो है वो उस रास्ते को, अभी लबैक के साथ जो कुछ हुआ, तो हम ये क्यों इस हमारी ऐसी कमिटमेंट क्यों है तबाही के रास्ते की? रंगी साहब, फिर थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, मैं कुछ तारीख की दो बातें कर दूं, प्लीज। फिर वहां से आगे चलते हैं। देखिए, ये मेरी बहस काफी लोगों से हुई, स्पेशली कुछ मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स जो कि इंडिया और पाकिस्तान में। तारीख कुछ कहती है, ये कुछ कहते हैं। ये जो मौकफ है ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इससे वो फिर आगे बात जो लेके चलते हैं कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, और इसलिए इस्लाम जो मजहब है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है और रियासत जो है वो इस्लामी होगी। दरअसल जब तारीख हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात का एहसास होता है कि इस्लाम तो किसी सूरत में भी खतरे में नहीं था हिंदुस्तान में। इस्लाम को कोई खतरा नहीं था। आपके मजहब, किसी ने आपको अपने मजहब प्रैक्टिस करने से नहीं रोका था, या आप अपनी जो रिचुअल्स थी या कल्चर था, किसी ने कभी नहीं रोका आपको। जो मसला वहां था वो ये था कि मुसलमानों के जो कम्युनिटी है उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब वहां से ये कहना कि इस्लाम खतरे में था इसलिए इस्लाम को हमने इस्लाम के लिए मुल्क बनाया, ये सही नहीं है। इस्लाम कभी भी खतरे में नहीं था। मुसलमानों के हकूक जो थे, क्योंकि वो एक कम्युनिटी थी विज़-विज़ द हिंदू कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो थी वो फेल्ट थ्रेटन्ड कि शायद हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी कोशिश की कि वो रिप्रेजेंटेशन अगर मिल जाए तो फिर मसला हल हो जाता है। मगर नेहरू साहब ने और उनके जो लोग थे उन्होंने फिर आखिरी वक्त तक वो तस्लीम नहीं किया कि किस तरीके से। तो फिर उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर हम अलग एक मुल्क बना लेते हैं जहाँ मुसलमानों के इकोनॉमिक और सियासी हकूक जो है वो पूरे हो जाएंगे, वहां कोई इस किस्म की बात नहीं होगी। तो इस्लाम खतरे में नहीं था। अफसोस इस बात का कि जब पाकिस्तान बना तो उसी वक्त एक नई आइन बननी चाहिए थी और नए इलेक्शन होने चाहिए थे। मगर जो हुक्मरान तबका आया उन्होंने सोचा कि ना हम नई आइन बनाएंगे, ना हम इलेक्शन करेंगे, और ये सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इसी के जरिए हम अपना काम चलाएंगे और अवाम बैठी रहे जहां बैठती। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो साल के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। वो तो अगर रह जाते तो शायद वो एक आइन भी बन जाती और उसके बाद इलेक्शन भी हो जाते और एक अच्छी रियासत भी बन जाती। मगर ऐसे नहीं हुआ। और वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोग जो कि हावी थे उस वक्त, उन्होंने एक ऐसी रियासत बनाई जिसमें ना आइन थी और ना डेमोक्रेसी थी। इसीलिए पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर आए और कितने गए, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और आखिर में मिलिट्री ने टेक ओवर भी कर लिया 58 में। उससे पहले साजिशें होती रही, ब्यूरोक्रेट्स बनते रहे। तो अब बात यह है कि उस वक्त जब क्योंकि लिजिटिमेसी नहीं थी, कानून नहीं था जिसके तहत वो अपना सहारा जिसको बना सकते, या अवाम की राय नहीं थी, तो उन्होंने सोचा फिर ऐसे है कि इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी तारीख जो है डिस्टॉर्ट कर दी गई और नई तारीख लिखनी शुरू कर दी कि जी ये तारीख जो है वो इस्लाम, और हम इस्लाम के को लेके आगे चलेंगे और इस्लाम के नाम पे ये हुआ। और हम उस क्योंकि इस्लाम के अंदर ये डेमोक्रेसी जिस तरीके से इस वक्त मॉडर्न नेशंस में प्रैक्टिस की जाती है, उस वक्त कोई तारीख नहीं थी उसकी, तो वो चल पड़ा काम कि लो जी अब हमें उस किस्म की डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है, हमें तो मिल गई डेमोक्रेसी, हमारी आइन तो कुरान शरीफ है और अल्लाह खैर सुन्नत। तो ये इस तरीके से उन्होंने साबोटाज कर दिया सारा जो डेमोक्रेटिक इम्पल्स था। और वही फिर उसके बाद आपने देखा कि जब मौका मिला, जब भी प्रॉब्लम बनी आइन की या डेमोक्रेसी की,
یا ریپرزنٹیشن کی یا لیجیٹیمیسی کی تو اسلام کا نعرہ اٹھا دیا اور پھر ایسے گروہ بنانے شروع کر دیے جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے. 80s میں ضیاء الحق نے اسلام کا نعرے کے اوپر 10 سال کھینچ دیے اور اسلام کے نعرے کے اوپر مجاہدین بنا دیے. 90s میں آپ نے جہادی بنا دیے اسلام کے نعرے کے اوپر. کشمیر کو لبریٹ کرنا ہے اور کشمیر میں اسلام لانا ہے ہم نے. آج وہ دن ہے کشمیر کا کشمیری کہتے ہیں نام نے ہندوستان کا حصہ رہنا, نام نے پاکستان بننا, ہم تو آزادی چاہتے ہیں. مگر آپ تو اسلامی کشمیر بنانے جا رہے تھے. آپ 90s میں پھر آپ نے کشمیر اور یہ جہادی بنا دیے اور 2000 کی دہائیوں میں آپ نے پھر طالبان بنا دیے اور پھر 2010 کے بعد ٹی ٹی پی بن گئی. تو یہ سارا اسلامی کھاتا کھلا ہوا ہے نا. یہ اور ٹی ٹی پی کہتی ہے ہم اسلام لانے آ رہے ہیں, ہم تو مانتے نہیں ہیں آپ پر یہ بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سول ملٹری جو بیوروکریسیز رہی ہیں اور جو سویلین اور ملٹری لیڈرز رہے ہیں, انہوں نے یہ مل کے یہ سارا کھاتا کھولا ہوا ہے کیونکہ لیجیٹیمیسی نہیں تھی اور جمہوریت کسی قسم کی تھی نہیں. اور جو آئین بنی تھی 1973 کی, اس کو جس موقع ملا اس کو سابوٹاج کیا اور یہ اسلام کے نام کے اوپر. اچھا اب ہوا کیا کہ اب آپ کی نئی جنریشنز جو بنی ہیں 80s کے بعد, وہ ساری کی ساری جو جنریشنز ہیں ان کے اندر تو یہی فلسفہ ہے جو برین واش کیا گیا. ہمارے زمانے میں نہیں تھا یہ, ہم نے کچھ اور سیکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا. مگر آج کل کے بچے جو ہیں وہ کچھ اور سیکھتے ہیں اور سارا ایجوکیشن سسٹم آپ نے چینج کر دیا. یہ ساری جو پروپیگنڈا ہے آپ نے ایک نیا آئیڈیولوجیکل سٹیٹ بنا دی. اب پرابلم بن گیا آپ کی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ. اب جا کے ان کو ہوش آ رہی کہ اب کیا کیا جائے. مگر عمران خان صاحب ابھی بھی نہیں سمجھ رہے. ابھی بھی سنگل نیشنل کریکولم جس کے اندر وہ مذہب کو پھر سے فرنٹ پہ لانا چاہتے ہیں اور سارا وقت ریاست مدینہ کے ایگزامپل دیتے جاتے ہیں. پتہ کیا ان کو ریاست مدینہ کیا تھی اور کیا نہیں تھا. میرا خیال ہے خان صاحب نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ریاست مدینہ کے اوپر, اور وہ کیا تھی, کس قسم کی ریاست تھی اور آج کا کیا تعلق ہے اس قسم کی ریاست کا, سرمایہ داری نظام کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ جہالت ہے اور یہ پولیٹیکل سیاسی موقع پرستی ہے جس کے ساتھ ملک کا بہت نقصان ہوا. یہ میں میں آگے چلتا ہوں. یہ بنگلہ دیش کیسے ہوا؟ سب سے زیادہ ووٹ پاکستان کے لیے بنگال میں ملا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. پنجاب میں نہیں ملا تھا, بنگال نے دیا تھا. سب سے پہلے نعرہ جو تھا جو اٹھانے والے تھے وہ بنگالی تھے. تو کیوں بنگالی الگ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ دیکھیے بنگالیوں نے اسلام کو ووٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی ایک نئی ریاست بنانے کے لیے ووٹ دیا تھا. اسی لیے جب مسلمان ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے, وہ ادھر اور آپ ادھر, وہ مسلمان ہی تھے نا وہ بھی اور آپ بھی, تو اس وقت پھر یہ پرابلم بن گیا اور وہ علیحدہ ہو گئے. کیونکہ آپ نے جمہوری روایت جو تھی جس بیسس کے اوپر آپ نے پاور شیئرنگ کرنی تھی آپ نے نہیں کی. یہ نہیں کہ آپ اچھے مسلمان تھے وہ برے مسلمان تھے, وہ ابھی بھی شاید آپ سے بہتر مسلمان ہیں. وہ جو آپ جس طریقے سے وہ معیشت ڈیولپ کر رہی ہے اور جس طریقے سے وہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایسے ہی لگتا ہے کہ دے آر بیٹر مینجڈ اینڈ دے آر اے مسلم کنٹری لائک یو آر اے مسلم کنٹری. تو یہ اسلام کا ایشو نہیں تھا, اور انہوں نے پروو کر دیا جب سیپریشن ہوئی کہ یہ اکنامک انٹرسٹ کا ایشو ہے. جیسے انڈیا کے اندر اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے ہم علیحدہ ہوئے, اسی طریقے کے ساتھ بنگالی آپ سے علیحدہ ہو گئے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے. آپ ان کو اکنامک اور پولیٹیکل ڈینائل تھی. انڈیا جیسے برطانیہ انڈیا کی ایکسپلائٹیشن کرتا رہا را مٹیریل کی, آپ بھی وہاں سے ایکسپلائٹیشن پنجابی کرتے رہے, اور کراچی والے اور پنجابی والے مل کے آپ کی جو یہاں کی ریاست تھی وہ کرتی رہی. وہاں سے ان کو ڈیولپ نہیں کیا, وہاں سے کھینچتے رہے. وہ ایکسپورٹ ساری ان کی ہوتی تھی, جھوٹ فارن ایکسچینج آپ لے جاتے تھے. وہاں ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوئی, ساری ڈیولپمنٹ یہاں ہو رہی تھی. جو پیسے آ رہے تھے امریکہ سے وہ سارے یہاں لگ رہے تھے, وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ بھی اکنامک اور پولیٹیکل گریونسز تھے. اور آخر میں جب ان کو ووٹ ان کو مل گیا اکنامک گریونسز کی وجہ سے, ایک الیکشن وہ جیت گئے کیونکہ وہاں نعرہ لگا, اور وہ سارے کے سارے ان کی میجورٹی آ گئی اسمبلی میں. اور پھر آپ نے ان کے سیاسی حقوق آپ نے ان کو نہیں دیے, تو پھر ظاہر علیحدگی کرنی تھی انہوں نے, اور کیا کرنا تھا. تو مذہب had no role to play in this, like مذہب had no role to play in the creation of Pakistan. وہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا اسلام اسلام اسلام, مگر ایکچولی جو ایشو تھا وہ مسلمانوں کا ایشو تھا, مذہب کا ایشو نہیں تھا. مسلمان تو ایک 1.3 بلین مسلمان ہے اس ملک اس دنیا کے اندر, تو وہ مذہب کا ایشو نہیں ہے آپس میں جو ان کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. سعودی عربیہ کا اس کے ساتھ, یمن میں اور ادھر ادھر, یہ اس میں اسلام از ناٹ انوالوڈ ان دس. یا ایران کے ساتھ ہی اسلام از ناٹ انوالوڈ. جیو پولیٹیکل انٹرسٹ, اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ود ان دا مسلم کمیونٹی آر انوالوڈ. سو اب بات یہی یہاں مسئلہ ہے. اب آپ نے جو اس ملک کو جو اس طریقے سے بنا دیا ہے نا, یہ اب چل نہیں سکتا اس طریقے کے ساتھ یہ ملک. اب آپ نے دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایکشن لیں,
against jihadis or remnants of the mujahideen and so on and so forth, جو کہ اب افغانستان میں 30 سال سے ہو رہی ہے جنگ وہاں، 30 سال سے. اور بائی دا وے یہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے مگر کافی وہاں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے پشتونوں کے اندر بھی. باقی تاجک ازبیک اور ہزارہ میں تو ہے مگر جو پشتونوں کے اندر بھی بڑا اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے. طالبان کے اندر آپ پوچھ لیں ان سے، وہ جو باتیں کرتے ہیں جو کہ ریکارڈ پہ ہے، اب چھوڑے میں زیادہ ادھر نہیں جاتا. تو یو آر بیڈ ماؤس ان دا ریجن آلسو، کیونکہ جس قسم کی آپ جنگجو ریاستیں اور جو آپ جیو اسٹریٹجی کرتے رہے ہیں وہ نہیں چلی. اب وقت آ گیا یہ چیزیں چینج کرنے کا. دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. سعودی عربیہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ اسرائیل کا مسئلہ آپ کا نہیں تھا، فلسطین پاکستان کے اندر نہیں ہے. فلسطین از ناٹ کشمیر کا مسئلہ. فلسطین از اے پرابلم فار دی عرب ورلڈ ان دیٹ ریجن. وہاں سے زیادتی ہوئی ہے. جو فلسطین کی جو زمین تھی وہ اسرائیل لے گیا. اینڈ the Arabs are Muslims and Christians جو وہاں ہیں. They are all Arabs but they are Muslims and Christians. Palestine. تو یہ سیریا کا مسئلہ تھا، سعودی عربیہ کا مسئلہ تھا، جارڈن کا مسئلہ تھا، ایجپٹ کا مسئلہ تھا، نیبرنگ کنٹریز. اب وہ تیار ہو گئے ہیں. ایجپٹ پہلے سے تیار ہے، سیریا اس کو سول وار کر کے ویسے تباہ کر دیا گیا ہے. سعودی عربیہ اور باقی جو مسلم ممالک ہیں مڈل ایسٹ وہ تیار ہو گئے. وہ او آئی سی اسی لیے سعودی عربیہ لیڈ کر رہا ہے. 57 کنٹریز، پاکستان از ون آؤٹ آف دا 57. ان میں سے میرا خیال ہے بیشتر تو تیار ہو گئے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشنز مور اور لیس کرنے کے لیے. کچھ تو ان میں سے پہلے ہی کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ کھل رہے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ یہاں کوئی بندہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو کہے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشن کرے. ڈر لگتا ہے سر، اتنی آپ نے زہر گھولی ہوئی ہے. یہاں وہ کر لیں گے جن کے بہاف کے اوپر آپ نے یہ سارا پروپیگنڈا یہاں کیا. وہ تیار ہو گئے ہیں کرنے کے لیے بیکاز پریکٹیکل پریگمیٹک اسٹیٹس ہیں، ریاست کے انٹرسٹ، اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مسلمس، اٹ ہیز ٹو ڈو ود اسٹیٹ انٹرسٹ. وہ تیار ہو گئے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ٹھیکے لے کے بیٹھے ہیں. وہ تیار ہو گئے ہیں وہابزم کو ریورس کرنے کے لیے. وہ جو ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں ساری دنیا سعودی عربیہ، وہ بند کر دیا انہوں نے. ملے بند ہو گئے ہیں. وہ وہابی ماسکس جو ہیں ان کو پیسے ملنے ختم ہو گئے ہیں. ان کو سڈنلی ایم بی ایس کو یہ احساس ہوا کہ ارے بھائی وہ زمانے ختم ہو گئے، اب پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں، تیل ویل بھی ختم ہو رہا ہے. یہ جو ہم نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. دنیا ساری خلاف ہو گئی ہے. اسلام کا نام اب ہر جگہ پہ ٹیررزم کے ساتھ انہوں نے ملا دیا ہے. حالانکہ وی آر اے پیس لونگ کنٹری کمیونٹی اینڈ ریلیجن، مگر دیکھیے نا بدنامی کیسے ہوگی. وہ ریورس کر رہے ہیں سارا کچھ. وہ سب چیزیں ریورس کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی ماسکس کو کنٹرول کر لیا، انہوں نے اپنے لاؤڈ اسپیکرز کو کنٹرول کر لیا، انہوں نے اپنی مفتیوں کو کنٹرول کر کے کہا جی ریورس. انہوں نے 80 ڈگری ٹرن اوپن اپ. دنیا کہیں جا رہی ہے، ہم پھنس جائیں گے، تیل ختم ہو رہا ہے. ہم نے یہاں سروس انڈسٹری لانی ہے، ٹورزم بنانی ہے. کیسے آئے گا یہاں کوئی لوگ اس قسم کی کلوز اکانومی کے اندر، کلوز سوسائٹی کے اندر؟ ایم بی ایس نے کیا کیا ہے اور یو ای میں کیا ہو رہا ہے؟ یو ای میں انہوں نے اب ایسے قانون پاس کر رہے ہیں کہ یہاں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں. کہیں گے یار، تو کل کو آپ یو ای کو بھی کہیں گے کہ وہ تو مسلمان آئے گی. جو ایسا قانون پاس کرتا ہے اوپننگ کا، تھوڑی آزادی کا یا گھٹن ختم کرنے کا، تو اس کو آپ کہیں گے تو پھر آپ ہی رہ جائیں گے اور ساری دنیا جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہی آئے گی. پھر وہ جو کہتے ہیں نا the sky will fall on your head. تو اب بات یہ ہے کہ no nation is an island. وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی ملک جو ہے وہ جزیرہ نہیں ہے. آئلینڈ آپ مل کے یو پارٹ آف اے گلوبل کمیونٹی جہاں سے تجارت ہے، ایک دوسرے کے بعد رہ نہیں سکتے آپ. سو اب بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ یہاں ابھی بھی آپ نے ٹی ایل پی ایک نئی فورس آ گئی، آپ کہتے ہیں ان کو مین اسٹریم کرنا. آپ نے ابھی بنائی ہے اس کو، یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے بنائی ہے، اب وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی. آپ کی سعودی عربیہ جو ہے وہ فرانس کے ایمبیسڈر کو کھانے پہ کھلا رہا ہے اور ان سے ڈیلز کر رہا ہے. یو ای جو ہے ان کو جفیاں ڈال رہا ہے فرانس کے. آپ ان کو نکالنے کو پھر رہے ہیں. پیسے سارے وہ لے جا رہے ہیں، اپنی عوام کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، خوشحالی ہو رہی ہے. آپ کے یہاں لائن پٹی ہوئی ہے. تو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس کو، اس ملک کو؟ اور وہ اب امریکہ جو بادشاہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈو مور ہم نے کرنا ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر پٹ کرنا ہے. دہشت گردی، آپ کے جو سو کالڈ اسلامی قانون ہیں جس کے ساتھ مائنورٹیز اور ریلیجس فریڈمز وغیرہ سب افیکٹ ہو رہے ہیں، اسی چیز کے اوپر، میڈیا کے اوپر، سینسرشپ کے اوپر، ڈس اپیئرنسز کے اوپر.
FATF, IMF, اب یہ قانون لسٹیں بنیں گی وہاں. یار سوچ لو, آپ آئسولیٹ ہو کے رہ گئے. ایران کے پاس جب آئسولیشن ہوئی آفٹر دا ایرانین ریولوشن تو تیل تھا, بڑی مشکل سے وہ سروائیو کیا, برے حالات تھے وہاں اور ابھی بھی برے حالات ہیں, مگر وہ ایک ملک ہے, ایک کمیونٹی ہے, ایک اسلام ہے وہاں. یہاں پتہ نہیں کتنے اسلام ہیں, یہاں پتہ نہیں کتنی سیپریٹزم ہے. وہاں تو ایک سیپریٹزم بھی نہیں ہے, وہاں ایک نیشنلزم ہے, ایک اسلام ہے, اس لیے اٹس ناٹ این ایشو. وہاں کوئی جہاد نہیں ہے, وہاں کوئی مجاہدین نہیں ہے, وہاں ایک ہی اسلام ہے اور وہ شیعہ اسلام ہے اور وہ یونائٹڈ ہے اور وہ ایک سویلائزیشن ہے. آپ تو سویلائزیشن بھی نہیں ہے. آپ جس سویلائزیشن کا حصہ تھا اس کو تو آپ نے رد کر دیا کہ ہم تو اس سویلائزیشن کے حصہ ہی نہیں ہیں. دیٹ از این اینشنٹ سویلائزیشن. تو بات یہ ہے کہ رضا کہ یہ جو رخ ہم نے اختیار کیا ہے, یہ رخ ہمیں ایک تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. اب ہمت پڑ رہی ہے لوگوں کی, ری سیٹ کریں, یہ کریں, مگر نہ کوئی سیاسی لیڈر ہے جو یہ کر سکتا ہے یا کسی کو اجازت دی جائے. اور اوپر سے آپ جو یہ شبر رضا صاحب جیسے کہہ رہے ہیں بینکرپسی ہے, ایکچولی ان کا یہ مطلب ہے از این اکاؤنٹنٹ. وہ جب دیکھتے ہیں نا ان کے حالات اکنامک, وہ کہتے ہیں دس از ناٹ اے گوئنگ کنسرن. یہ لفظ ہوتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے فرمز کے کہ دس از ناٹ اے گوئنگ کنسرن, مطلب ہے یہ کمپنی چل نہیں سکتی, یہ کمپنی بیٹھ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, بینکرپسی ہے. تو یہ حال ہے آپ کا. تو یہ اب تک یہ آپ اس کو چلائیں گے, پھر ایک وہ اسٹیج آئے گی کہ آپ تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے, نہ فوج کی تنخواہیں دے سکیں گے نہ کسی اور کی. اور جس قسم کا انتشار یہاں پھیلے گا, کیسے اس کو کنٹرول کریں گے آپ؟ تو وہ جب ریاستیں فیل ہوتی ہیں, تو جب نیشن اسٹیٹس فیلنگ اسٹیٹس کس کو کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا. پھر سول وار شروع ہو جاتے ہیں, سیپریٹزم شروع ہو جاتی ہے, انتہا پسندی شروع ہو جاتی ہے, وائلنس ہو جاتا ہے, انارکی ہونی شروع ہو جاتی ہے. دیٹ از واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے فیلنگ اسٹیٹ. اس کے سارے چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دس از دا پرابلم رائٹ ناؤ کہ بہت میجر ریسیٹ از ریکوائرڈ. وہ میجر ریسیٹ میں سول ملٹری کو اکٹھا ہو کے کام کرنا پڑے گا, اور سب سے امپورٹنٹ بات, دونوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی, امیروں کو قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ جو سارا مذہب کو ایکسپلائٹ کرنا, یہ ختم ہونا پڑے گا, اور بڑے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے. اور اس کے لیے آپ کو وہ سیاسی جماعت یا وہ سیاسی لیڈر کی ضرورت ہے جو ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور پھر ایسے فیصلے کر سکے. نہیں تو اگر کوئی وداؤٹ مینڈیٹ آئے گا, وہ تو 2 دن نہیں چل سکے, اڑا دیں گے اس کو عوام. بالکل, آپ نے مینڈیٹ کی بھی اور وہی جمہوریت کی بات کی ہے. میں چاہتا ہوں, آپ نے بھی ذکر کیا تھا سعودی عربیہ کا, تو میں ذرا وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو ذرا پلے کیجئے, جس کے اوپر ابھی سعودی عربیہ کے بھی خلاف جو ہے نا ہماری سوشل میڈیا پہ عوام ہو گئی ہوئی ہے. یہ وہاں کے امیجز ہیں اور یہ ریسنٹ امیجز ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں. وہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے مختلف قسم کی ڈانس ہو رہا ہے, وہ اپنا قومی جھنڈا. جی, سلمان خان جو بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں, انہوں نے وہاں پر ریاض میں ایک شو کیا, کانسرٹ کیا. 80,000 لوگ جو تھے وہ وہاں پہ گئے ہیں, 80,000 ریاض جیسی جگہ پر. اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سارے ایکسپیٹریٹ سے ہی تھے, سعودیز بھی اس میں شامل تھے, کیونکہ بالی ووڈ انڈیا کی یہی سافٹ پاور جو آپ نے نیشنل پاور کا ذکر کیا, اس طرح وہ پروجیکٹ کرتے ہیں تھرو ڈفرنٹ مینس. جی سلونگی صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری میں نے بعد میں دیکھا. نہیں سیٹھی صاحب بھلے اس پہ تبصرہ کر لیں, پھر مجھے ذرا تھوڑا سا گیئر سوئچ کرنا تھا, اور اس پہ آپ سیٹھی صاحب کا نام بھی آتا ہے کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہونے کو ہے, اس لیے آپ اپنا گیئر سوئچ کریں. ہاں سیٹھی صاحب, یہ پچھلے اس ہفتے کی بات ہے جب جسٹس وجیہ الدین نے ایک انکشاف کیا کہ کس طریقے سے جہانگیر ترین 30 لاکھ ماہانہ ان کو بھیجتے تھے گھر بنی گالا چلانے کے لیے. پھر انہوں نے کہا یہ کم ہے, پھر وہ 50 لاکھ ہوئے. پھر اس کی بڑی تردید آئی, فواد چودھری اور ان کے سارا کبال. پھر انہوں نے کل پرسوں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان پہ, ہمارے پاس وہ کلپ بھی ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان پہ مقدمہ کریں گے ڈیفیمیشن کا, لیکن ڈیفیمیشن کے فیصلے نہیں ہوتے. دیکھیں جی نجم سیٹھی صاحب پہ بھی ہمارا ایک ڈیفیمیشن ہے, لیکن اس کا بھی دیکھیں عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. اور آج ہی کے دن میرے خیال میں یہ آ گیا ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر یہ جو ایک مسخرہ نیا آیا ہے وجیہ الدین احمد, انہوں نے جس طریقے سے کیا, اور میں یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی کہنا چاہوں گا کہ ہی ایکٹڈ لائک اے جینٹل مین. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجیہ الدین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فار ڈیفیمیشن جو ہے
وہ فائل کر رہے ہیں. ان ٹیلی ویژنس کو بھی نوٹسز دے رہے ہیں کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے اس الزام کو اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کیمپین کا حصہ بنایا. نجم سیٹھی صاحب کے اوپر 3 سال سے کیس پینڈنگ ہے. ہمارا عدالتی نظام کیوں جو ڈگنیٹی آف انڈیویجول ہے، عزت نفس ہے جو انفرادی شخص کی، اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ہم نہ کچھ زیادہ چاہتے ہیں نہ ہم کچھ کم چاہتے ہیں، اور جو آرٹیکل 9 ہے آئین کا، اس کی انفورسمنٹ ہونا وہ بہت ضروری ہے. اچھا سیٹھی صاحب، فاسٹ فارورڈ کر کے اس کو لے آئیں کہ آج ہی عمران خان ایک ڈسٹرکٹ ایڈیشنل سیشن کورٹ میں ایک انہوں نے بیان اپنا دیا، وہ بھی ویڈیو لنک پہ. وہ خواجہ آصف نے 2012 میں کہا تھا کہ شوکت خانم کے جو پیسے ہیں وہ یو اے ای میں اسپیکولیشن اور دوسری انویسٹمنٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو اس پہ عمران خان نے ایک ڈیفیمیشن کا کیس کیا تھا، اور آج اس پہ وزراء کی جو فوج ہے وہ لگی رہی، دیکھیں جی انصاف ہمیں نہیں مل رہا. لیکن اس میں انہوں نے ایک کیس آپ نے 100 بلین کا کیا تھا عمران خان کا، اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. عمران خان پہ اور ان کے وزراء پر متعدد کیسز ہیں. میرا ایک کیس فواد چودھری کے خلاف ہے، اس کو 3 سال ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک غلط بیانی پہلے پارلیمنٹ کے فلور پہ کی، پھر پریس کانفرنس میں آ کر وہی الزامات جو بالکل جھوٹے تھے وہ دہرائے. وہ چل رہا ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو یہ ڈیفیمیشن ان کو یاد آ گئی ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اور وجیہ الدین نے جو کچھ کہا ہے اس کی تو وضاحت انہوں نے خود کی ہے کہ جی جہانگیر ترین بیچارہ کیا کرتا، جو آف دا بکس پیسے دیتے ہیں ان کو وہ کیسے اون کرتے. سولنگی صاحب، پہلے تو میں یہ جو میرا ذکر کیا چودھری صاحب نے، مجھے بڑا فخر ہے کہ میری اتنی اہمیت ہے کہ انفارمیشن منسٹر ایک جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرے اس طریقے کے ساتھ. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو فخر انہی چیزوں میں ہے کہ جب ہم اپوز کرتے ہیں ناجائز چیزوں کو، اور پھر جب ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فواد نے یہ جو بات کہی، میں صرف یہ 2 باتیں کہنا چاہوں گا یہاں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں آدھے سیکنڈ کے لیے یا آدھے منٹ کے لیے اشارہ کیا تھا کہ بنی گالا میں کوئی بھڈے پڑے ہوئے ہیں. جب عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ شاید وہ ان کا یہ خیال تھا کہ اشارہ کہیں ہے، تو انہوں نے میرے اوپر کیس کیا. مگر یہ کہا نہیں کہ میں نے کیا کہا. جب آپ الزام لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں سولنگی صاحب آپ نے مجھے یہ کہا، یہ آپ کے جملے ہیں، یہ توہین ہے، میری توہین ہے یا میری ڈیفیمیشن ہے، تو میں آپ کے کیس کروں. خان صاحب نے کیس کیا کہ آپ نے یہ مجھے ڈیفیم کر دیا. بھائی کیسے کیا وہ نہیں لکھا، وہ لکھا ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ ڈیفیم کیسے کیا، تو وہ کیس کیسے آگے چلے گا. بھائی آپ بتائیں تو صحیح کہ میں نے کیا کہا. وہ تو آپ بتاتے نہیں ہیں، وہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک تو یہ کہ الزام میرے جو میں نے اللیجڈلی الزام لگایا وہ تو بتایا ہی نہیں گیا مجھے، تو وہ پھر کیس نہیں ہے، اسی لیے وہ چل نہیں رہا ہے. میں نے ان کے اوپر ایک کیس کیا 7 سال پہلے، جس کے انہوں نے 15 دفعہ نہیں 100 دفعہ پینتی پنچر. شاید مسعود صاحب بھی. پھر ایک سٹیج جب میں نے یہ کیس کیا تو پھر ایک سٹیج آئی کہ پہلے تو 1.5 سال یہ کھینچتے رہے. پھر انہوں نے فائنلی جب جج نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں ایکسپارٹ فیصلہ کر دوں گا، انہوں نے پھر اپنے بیان لکھوائے. عمران خان صاحب نے جو بیان لکھوایا انہوں نے کہا میں نے تو سنا تھا شاید مسعود سے، اور جو شاید مسعود صاحب ہے انہوں نے بیان لکھوایا میں نے تو سنا تھا عمران خان. خیر ہم نے کہا جی اب بلائیں ان دونوں کو، پوچھے کس نے سنا اور کیوں سنا. وہ بھی نہیں ہوا، کوئی نہیں آ رہا. اب حال ہی میں جج صاحب نے ہم نے بڑا پریشر ڈالا کہ جی 7 سال ہو گئے نے ان کی کدوں وہ 70-80 دفعہ خان صاحب آندے کوئی نہیں جواب نہیں دیندے، اور شاید مسعود صاحب بھی نہیں آتے. تو شاید مسعود صاحب نے فارملی ٹی وی کے اوپر معافی مانگ لی. انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، مجھے غلط بیانی ہوئی، مجھے مس لیڈ کیا گیا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. حالانکہ اس پہ شاید مسعود صاحب نے کہا تھا میں نے خود سنا ہے، یہ ہے وہ ہے. بہرحال شاید صاحب نے اپنی سوری کر کے ختم. میرے لیے تو دیٹ واز دی اینڈ آف دا میٹر. خان صاحب نے پبلکلی حامد میر صاحب کے سامنے کہہ دیا وہ تو سیاسی بیان تھا. ارے بھائی آپ عدالت میں آ کے کہہ دینا کہ وہ غلط بیان تھا، سیاسی بیان تھا تو غلط بیان تھا، میں نے ایویں کہہ دیا تھا، آئی ایم سوری. ایویں بھی نہیں نا آپ کہہ سکتے، وہ بھی تو توہین ہو جاتی ہے، میری ڈیفیمیشن ہو جائے تو آپ کہہ دیں. اب اس کے بعد کہ ایک
سپریم کورٹ نے آ کے کہہ دیا کوئی 35 پنچر شنچر نہیں لگے، اور اب آپ کے پاس جگہ کوئی نہیں کہیں جانے کی، تو اب آپ کے کہہ دیں بی اے بگ مین، سے آئی ایم سوری، آل آئی ایم آسکنگ از جسٹ سے آئی ایم سوری، غلطی ہوگی بٹ ٹھیک ہے یار، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بعد میں بہت میرا نقصان کیا آپ نے، بہت آپ نے میری کھچائی کی اور بڑا نقصان کیا، آدھا پاکستان تو یقین نہیں کرنے لگا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی بات تو آدھا پاکستان نے یقین کر کے ان کو الیکشن میں ووٹ دیا، تو وہ میرے خیال میں کون سا، اب جا کے سمجھ آ رہی ہے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اب جا کے پتہ لگا، بٹ اٹس ٹو لیٹ فار دیم نا، جیبیں کٹ گئی ہیں، پیٹ کٹ گئے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب سٹیج ایک اور آئی ہوئی ہے بائی دا وے، جج صاحب کے اوپر جو میرا کیس ہے اس کے اوپر ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں آپ کے خلاف ایکس پارٹی پھر کروں گا۔ میرا خیال ہے وہ شاید مسعود صاحب والا تو کیس جو ہے وہ میں تو ابھی میں اپنے وکیل کو ڈسکس کروں گا ہاؤ ٹو ریزالو دیٹ ایشو، بٹ خان صاحب جو ہیں یہ تو نہیں میں چھوڑوں گا ان کو، میں تو ان سے بالکل معافی منگواؤں گا، سوری کرواؤں گا، اس سے کم بات نہیں چلے گی۔ تو یہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں کرنی پڑے گی ان کو، he has to do it, no two ways about it۔ اور اگر میں نے کوئی ایسی کبھی کہیں کو بات کی ہے تو I'll defend it، اور اگر میں نے غلط بات کی ہے I'll say I'm sorry۔ only big people say sorry، چھوٹے لوگ تو سوری کہہ ہی نہیں سکتے، انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور سیاسی طور پہ تو یہ آج ہماری کوئی خاص we don't get along، but I know وقت آئے گا کہ خان صاحب and I will be back in action together، because جب یہ اپوزیشن میں ہو گئے تو ہم تو انہیں کو سپورٹ کریں گے نا، اپوزیشن والوں کو، ہمارا تو کام ہی ہے کہ اپوزیشن کو سپورٹ کرنا۔ تو خان صاحب آئیں گے پھر سوری یار نجب، وہ یار ہو گیا یار سوری یار، وہ میں کہا خان صاحب گلی کو نہیں ٹکر پاڑی ہے، تو مطلب ہے یہ چیزیں چلتی ہیں، مگر ابھی ہیز ٹو سے سوری۔ تو یہ وہ 7 سال ہو گئے نہیں رہتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو پکے الزام لگائے نے، یہ تو میرے تے الزام ہی کوئی نہیں۔ تو یہ فواد چوہدری صاحب ذرا خیال رکھیں، فواد چوہدری صاحب بھی آئیں گے، یہ جیسے فارغ ہو جائیں گے اگلے 3 مہینے کے اندر اندر، تو دیکھیے گا یہ کون سے گانے گاتے ہیں پھر۔ چلیے یہ تو آپ نے جاتے جاتے بڑی بریکنگ نیوز دے دی۔ دیکھیے پروگرام بھی چلانا ہے نا، تو ذرا بریکنگ نیوز بھی تو دینی ہے نا۔ بالکل بالکل۔ تو چلیے تھینک یو سو مچ، ہمارا وقت اب بالکل ختم ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ناجم صاحب، unless you give us one more day of your busy week۔ رضا میری بات سنو، 3 دن مجھے وہ 24 چینل کرنا پڑتا ہے، آپ کا خیال ہے ایم اے میں اٹھ کے آ جاتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں، مجھے پوری ساری اخباریں پڑھنی پڑتی ہے، آپ جیسے لوگوں سے ڈسکس کرنے پڑتے ہیں ایشوز، اور چڑیا کو بگانا پڑتا ہے۔ میں صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 4-5 بجے تک لنڈن ٹائم، اور پاکستان میں 11 بجے پاکستان ٹائم تھا، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس وہ 3 دن۔ اس کے بعد چوتھا دن ہوتا ہے اداریہ لکھنا، اس کے لیے بھی اتنی وقت لگتا ہے، یہ تو 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، اس میں 3 گھنٹے لگتے ہیں۔